पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। हर सोमवार से जुमेरात दोपहर 2 से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है कुछ मुल्की हालात के हवाले से बात की जाती है, कुछ मुख्तलिफ शोबाजात से लोगों को बुलाया जाता है और तरक्की की राह पे गामजन होने के कुछ ऐसे तरीके आपके साथ शेयर किए जाते हैं। वो तमाम तर लोग आपके साथ बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किया करते हैं। कोशिश ये की जाती है कि इस प्रोग्राम की वजह से आप तक तमाम तर वो मालूमात पहुंच सके जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और हमारी कोशिश होती है हम कुछ ऐसे ही मौजू लेके आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कुछ मेहमान हमें ज्वाइन किया करते हैं, प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब भी आप तक पहुँचाए जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं आप लोग, हमें ज्वाइन किया करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं 0334 19 66 966 पे। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन किया करते हैं। वो लोग जो हमें सुनने के साथ साथ देखना भी चाहते हैं, जी हाँ, आप लोग हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। इसके अलावा आप जनाब हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वेव FM 96.6 सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फिर हर जगह आप हर घड़ी हर लम्हा हमें अपने साथ पाएंगे, हमेशा हमें सुन पाएंगे। भी जाती है तो सिर्फ ये कहने की हद तक कि मैं इस बात का इल्म रखता हूँ। लोग कभी भी ये बात कहते हुए शायद कतराने लगे हैं कि वो बात इस तनाजुर में की जाए कि मेरी बात का मकसद ये हो कि जिसको भी बताई जा रही है, जिसको भी समझाई जा रही है, वो इन तमाम तर बातों से कुछ सीखे, कुछ हासिल करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन तमाम बातों को सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। आज से कुछ रोज़ पहले हमारे इसी प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की गई। क्लाइमेट चेंज के ऊपर तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी गई। कोशिश की गई कि उन तमाम वजूहात को डिस्कस किया जाए, कोशिश की गई कि उन तमाम तर सॉल्यूशंस की बात की जाए कि जिससे जो ये मौसमियाती तब्दीली जो है वो रूनुमा होती जा रही है, इसको किस तरह से रोका जाए। वो तब्दीली जो हमारे लिए नुकसान का बायस बन रही है, जो ऐसे मसाइल क्रिएट कर रही है कि जिसकी वजह से हमारा आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों के बाद जीना बहुत मुहाल हो जाएगा। अभी भी अगर हम देखें तो मौसम की कुछ ऐसी तब्दीलियां, अब जिस तरह आप देखते हैं कि गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ जाती है कि हमारे लिए उसे बर्दाश्त कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तमाम तर लोग जिनके लिए एयर कंडीशनड या ये तमाम तर सहूलियात जो है वो उनको मुयस्सर होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए तो चलें वो इतनी ज़्यादा मसाइल उस कदर पैदा नहीं होते जिस तरह एक आम इंसान के लिए बहुत से मसाइल का उसे सामना करना पड़ता है। किस सेंस में कि अगर वो अपने कुछ अमूर जो है वो अंजाम देने के लिए घर से निकलता है या उससे बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो कीमती जो बातें हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें, जो पिछले प्रोग्राम में आप तक ना पहुंच पाई हों या जो आप लोगों के सवाल थे या बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि इसको तफसीलन और इसमें जो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी रह गए, जो बात जिन पे ना हो सकी, उसके ऊपर बात की जाए ताकि आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके और आप लोग इससे वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो उनको तर्क करें जो क्लाइमेट चेंज की वजह बन रहे हैं। जर्मन वॉच के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है ये मुल्क पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है जो क्लाइमेट चेंज जिसमें बहुत ज़्यादा हद तक होता जा रहा है, पैदा हो रहा है और ये बहुत बड़ी वजह बन रहा है। 5वें नंबर पे हैं हम इस वक्त और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कभी 8वें नंबर पे थे, अब जो है वो 5वें नंबर पे हम आ चुके हैं। ये सोचने की बात है कि किस कदर हम इस दर्जा बंदी में ऊपर जा रहे हैं और इसकी वजह से क्या होगा कि हमें कल कलाम बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये भी साथ साथ बताता चला जाऊं कि 1999 से लेके 2018 तक, 2018 तक जो है वो हमने बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो खो दी और जिसकी बड़ी वजह
ہیٹ ویوز بھی تھیں. وہ ہیٹ ویوز جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں, یا یہ تمام تر چیزیں, یہ تمام تر مسائل جو ہیں یہ جنم کیسے لیتے ہیں, یہ تمام تر مسائل پیدا کیسے ہوتے ہیں, اور ان تمام تر مسائل کا حل کیا ہے, آج ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے, میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ سیکرٹری جنرل فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک عبد القیوم صاحب. میں سر سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے. سر, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج کہ جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جینا بہت مشکل ہو جائے گا, زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, جو کہ اب بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے, کیا وجوہات ہیں, بعد میں ہم اس کے حل کی طرف بھی جاتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز کو میں تہ دل سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور السلام علیکم بھی کہتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اتو یہ جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ بڑا برننگ ہے اور یہ گلوبلی بڑا اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے, اور بہت ساری جو کانفرنسز ہیں وہ اس پہ ہوئی ہیں, اور مجھے بھی لکیلی موقع ملا ہے کہ میں نے بھی کچھ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساری آپ نے تمہیدی ابھی گفتگو کی جی, اس سے بھی واضح ہے کہ یہ سارے ہمارے ہی شامت اعمال ہیں, ٹھیک ہے, بنی نوع انسان کے ہی, کہ ہم نے جو لمٹس تھیں اللہ پاک نے, تو ہمارا جو سیارہ ہے زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں, جس کے ہم باشندے ہیں, وہ بڑا پولیوٹیڈ ہوتا جا رہا ہے. اس میں بہت ساری ریزنز ہیں کلائمیٹ چینج میں, جس میں پولوشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر دیکھیں اپنے دائیں بائیں تو کتنا ہم گند پھیلا رہے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی ہماری توجہ نہیں ہے, کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے, اور ہماری ہیبٹ جو ہے وہ بڑی کہہ لیں گندی ہیں. ہم اچھے بھلے لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور ریپر اسی طرح پھینک دیتے ہیں, بالکل, اس گاربیج کا پراپر انتظام نہیں کرتے. اگر کوئی دور کی بات نہیں ہے, یہ کینال پہ آپ کا آفس ہے, میں بھی ابھی ادھر سے آیا ہوں, تو کینال کو دیکھ لیں. جب کبھی نہر بندی ہوتی ہے تو اس وقت تو بالکل ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کچھ گند نہیں ہے اس میں, اور ویسے بھی جب پانی چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کتنا گدلا ہوتا ہے, اور ہر طرح کی ویسٹ, ہر طرح کی پوائزنس اور انجریس, اور اس میں ہم بے دریغ پھینکتے جا رہے ہیں. حالانکہ اس کو چلتا پانی جو ہے وہ صاف ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, لیکن یہاں نہیں کہا جا سکتا. نو, نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ہم اس کی پراپر ڈسپوزل نہیں کرتے. ویسٹ مینجمنٹ کا جو ہے ہر بڑے شہر میں ادارہ تو بنا ہوا ہے, ہمارے بھی ہے فیصل آباد, وہ بھی وہاں پہ بھی میرے دوست ہیں کافی, تو حت المقدور وہ کوشش تو کر رہے ہیں. اس طرح لاہور میں ہر بڑے شہر میں, پنڈی میں ہے, چکوال میں. لیکن یہ ہے کہ وہ جب تک ساری عوام جو ہے وہ کانشیسلی اس پہ غور نہ کرے کہ پولوشن کو کنٹرول ہم نے کرنا ہے, اور پولوشن کے کنٹرول میں اپنا جو ہے وہ پازیٹیو ایک رول پلے کرنا ہے, اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, وہی ہو رہا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. ہمیں اس پہ بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چاہیے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ کریں, اسکول لیول پہ بچوں سے ہم شروع کریں, کیونکہ ان کی تربیت ہو. اور ہمیں کلچر جو ہے وہ چینج کرنا ہے. کلائمیٹ خود ہی چینج ہو جائے گا اگر ہم اپنا کلچر چینج کریں گے. کلائمیٹ کا اور کلچر کا بڑا چوری دامن کا آپس میں ساتھ ہے. تو کاش ایک بارک اوباما کی ایک کوٹیشن ہے, وہ اس نے اس طرح ورلڈ کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر کاش یہ جو ہے ارتھ جو ہے یہ ایک خاتون ہوتی تو ہم اس کا بڑے اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرتے, اس کی جو ڈیزیز ہے اس کی کوئی اس کی سلوشن کرتے, اس کی ٹریٹمنٹ کرتے. بالکل صحیح. تو یہ جو ارتھ ہے یہ بھی مدر ارتھ, ماں دھرتی ہم کہتے ہیں, ہمارا بھی کنسیپٹ یہی ہے, لیکن ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے اس پہ کہ اس کا خیال کریں ہم. اس کے بغیر جو ہے یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم کانشیسلی اس پہ ایفرٹ نہ کریں. دیکھیں یہ ہمارے شامت اعمال ہی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کام بگڑتے جا رہے ہیں. ماحول ہمارا, ایئر دیکھ لیں, ایئر پولیوٹ ہو گئی. جتنی یہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے جس کنٹری میں, وہاں کے جو حالات ہیں وہ
دیکھیں ہر جو ہو رہا ہوتا ہے پروسیس ہو رہا تو اس میں ویسٹ جو ہے وہ تو جنریٹ ہونی ہے, بالکل ایسے اس کے بغیر تو پروسیس ہو ہی نہیں سکتا. اب جو خطرناک قسم کی جہاں پہ ویسٹیز ہوتی ہیں وہ اس طرح کا وہ جو ہے کاروبار یا انڈسٹری یا فیکٹریز وہ ساری جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہ لگاتے ہیں. بالکل وہاں سے پھر جناب نہیں آپ فنش پروڈکٹ نہیں, یہ میرے جی تھوڑی سی جی بات جی اس میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کی پراپر جیسے ایئر ہی ہے, فیکٹری کو لگی ہے, اس نے کوئی پروڈکٹ تیار کی ہے جی تو پروسیس کے اندر کیمیکل چیزیں استعمال ہوئی ہیں, تو وہاں پہ جو ایئر کو پلیوٹ کرنے والی, ارتھ کو پلیوٹ کرنے والی جو ساری ویسٹیجز ہیں ان کا پراپر جو ہے جیسے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جی وہ سارے نہیں لگاتے, وہ لگانا چاہیے. اس کے اوپر پراپر گورنمنٹ کی بڑی جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے. یہ پورے کا پورا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس, ای پی اے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی اس کو بولتے ہیں. وہ اپنا رول تو پلے کر رہا ہے, اور ٹائٹ ہو رہی ہیں چیزیں, نئی نئی اس میں انیکٹمنٹس آ رہی ہیں کہ کس طرح ہاؤ ٹو, لیکن یہ ہے کہ اس کی پراپر امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری کمٹمنٹ نہ ہو اس ماں دھرتی کے ساتھ. بالکل. اب دیکھیں وہ کیوں نہیں ہوتی کہ وہ عام جو بزنس مین ہے جو یہ صرف پیسہ کمانا جس کا مقصد ہوتا ہے تو ارن منی, اور جو ایتھکس کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہ کیا کرے گا, وہ جو مشن کو کنٹرول کرنے والی ساری چیزیں فلٹرز لگانے پڑیں گے, مشنری لگانی پڑے گی, اس طرح ویسٹ جو ہے جو لیکوڈ آ رہا ہے اس کو پراپر ٹریٹ کر کے آگے ڈرین آؤٹ کرنے کا جو پراپر پروسیس ہے اس کے اوپر جو ایکسپینس ہے اس کو وہ ایکسپینس سمجھ رہا ہے, حالانکہ یہ اس کی مورل اور لیگل اور ایتھیکل بائنڈنگ ہے اس کی کہ وہ یہ پروسیس کرے تاکہ ہماری ایئر بھی پلیوٹ نہ ہو, ہماری جو ارتھ ہے وہ بھی پلیوٹ نہ ہو. اس کے بہت سارے بڑی لمبی لسٹ ہے جو اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں, اور سانس کی بیماریاں, یہ اسموگ اور فلاں یہ وہ, اس سے بہت لمبی لسٹ ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو اب دیکھیں نا, اب آپ یورپ یا باقی اگر آپ کنٹریز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں دیکھا جائے تو ریزیڈینشیل جو ایریاز ہیں وہاں پہ ایسی کوئی فیکٹریز جو ہیں یا یہ چیزیں نہیں لگائی جاتی. اور اب آپ دیگر جگہوں سے جب آپ کو گزرنا ہو تو پتہ لگتا ہے کہ خاص طور پہ کچھ ایسی زرعی رقبے جو ہیں وہ بھی اس میں کنورٹ ہو چکے ہیں. میں اگر کچھ ایریاز کی بات کروں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ فیکٹریز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں, اور وجہ کیا ہے کہ وہاں لوگ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, وہ آواز نہیں اٹھا سکتے, وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ انہیں علم نہیں ہے کہ بعد میں جا کے کیا نقصانات جو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ جو اگر کوئی نالے یا جس طرح سے ڈرین کیا جا رہا ہوتا ہے ارد گرد کے سیوریج کے سسٹم کو, تو جتنے بھی فیکٹریز ہیں آس پاس ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی بنیادی ضرورت ہے, اور وہ خاص طور پہ ان کا استعمال اور وہ سارا وہ خاص چھوٹی نہریں اور یہ ساری چیزیں جو اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں, جو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, ایسے ہی ہے, ریئلٹی یہی ہے. ہمارے جو پلاننگ ہے نا وہ ہر طرح کی پلاننگ ہماری ویک ہے. تو یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی پلاننگ بھی بڑی ویک رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں یہ بننا شروع ہوئے ہمارے, جیسے ہمارے فیصل آباد کی ہم بات کریں تو یہ فیڈمک ہے فیصل آباد ہے, اس میں ابھی دوسرا اس کا فیز انہوں نے شروع کیا, علامہ اقبال پہلے کو M3 بولتے ہیں. تو ہسٹری تو یہ رہی ہے کہ جہاں بھی انڈسٹری پہلے لگی ہے ہوا یہ ہے کہ ساتھ آہستہ آہستہ جو ورک فورس ہے وہ آتی گئی, وہاں پہ وہ جگہ جو ہے سراؤنڈنگ میں آباد ہوتی گئی. بالکل ٹھیک. جب آباد ہوتی گئی تو اب پاپولیشن زیادہ ہو گئی, تو اب ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ جناب اس فیکٹری کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے. ہسٹوریکل فیکٹس یہی ہیں. جی جی بہت ساری اگزامپل جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس پلاننگ کو اگر کمٹمنٹ کے ساتھ آگے لے کے جایا جائے تو جو انڈسٹریل ایریا وہ انڈسٹریل ہی رہے, وہاں پہ جو ہے وہ لوگ آباد نہ کیے جائیں, اور جہاں آبادیاں ہیں وہاں پہ جہاں آبادیاں ہیں وہاں پہ فیکٹریز نہ لگائی جائیں, مطلب کہ مخصوص کر دیا جائے نا. تو اس پہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ زونز بن رہے ہیں, کچھ بنے بھی ہیں. اس گورنمنٹ نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے, اور انڈسٹریلائزیشن کا جو ایک ہماری ضرورت ہے یہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ہم سیپریٹ رکھیں, اور انسانوں کی ہم جو ان کی جو ہیلتھ ان کا ہم خیال کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ ہے کہ
हेल्दी जो वर्कर है वो हमें मिलेगा, वरना पोल्यूटेड एरिया में रह के उसी एमिशंस और उसी एनवायरनमेंट में, तो वो क्या होगा, उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी, बहुत मुतासिर। अच्छा देखिए कि आपने देखा होगा कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, डिफरेंट बाइक्स और ये सारी चीज़ें, क्या आपको लगता नहीं कि इनकी जो मेंटेनेंस है जो बहुत ज़रूरी है, इनको चाहिए कि ये अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की कीमती जानों की जो ज़िया का बायस बन रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, आपकी हवा जो है वो ख़राब हो रही है, तो उससे भी ये बहुत सारी बीमारियां जो जन्म ले रही हैं। लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, चूके, और ये नहीं पता कि उससे कितना हद तक जो है वो हमारी ये तमाम तर जो हवा है इसको मुतासिर वो कर रही हैं, उसकी वो जो क्रिएट होने वाला वो धुआं, स्मोक जो है, इससे आगे चल के कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज जो है वो नामुमकिन हो जाता है। सही कह रहे हैं आप कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो उनका मदावा हो जाता है कि आप गलती कर रहे हैं, जी जी। आपको रियलाइजेशन हुई, आप उसका मदावा कर देंगे, अंडू हो गया वो। लेकिन अनलकीली ये बहुत कह लें मिसफॉर्चून है कि ये जो हम पोल्यूशन है इतनी फैला चुके हैं, क्लाइमेट में इतनी चेंज आ चुकी है, अपने कल्चर हमारे जो है, हमारे बिहेवियर जो है इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब ये रिवर्स, मतलब कि रिवर्स करना इसको बड़ा मुश्किल हो गया। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब इसको रिवर्स करना आसानी से पॉसिबल नहीं है, जब तक कि पूरी जो गवर्नमेंट्स हैं सारी वर्ल्ड की, ये आपस में मिलके कोई एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा इम्प्लीमेंटेबल जो प्लान है वो ना बना लें। और ये यूनिटी का तो आपको पता ही है, जो हमारे है दुनिया में जो हालात हैं, डिफरेंट परसेप्शंस के लोग हैं। फिर ये जो आपने बात की थी ना कि लोगों को पता ही नहीं चलता और वहाँ पे फैक्ट्री लग जाती है किसी गांव में, ये वो गुर्बत इतनी है कि वो अब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि यार चलो रोज़गार तो मिलेगा, फैक्ट्री लगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और ये पॉवर्टी, ये मेन इश्यूज तो हमारे ये हैं। जब ये कुछ थोड़े होंगे, और इसका मेन रूट काज क्या है, एजुकेशन, अवेयरनेस। बिल्कुल ऐसे। हम कोई भी काम करें, ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बंदे को, लेकिन देखें तो सही कि ये आज हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और इससे हमारी तो नस्लें तबाह हो रही हैं। आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जाएंगे। अल्लाह करे कि हमारा जो शौरी तौर पे हम कोई एफर्ट करें, और जिस हाल में हमें कम से कम मिला है माहौल इर्द गिर्द, अपनी आने वाली नस्लों को उस तरह का तो माहौल हम थोड़ा सा देके जाए, गंदा तो ना करें। अगर संवार नहीं सकते तो कम से कम इतनी कोशिश करेंगे जो साथ साथ हम गंद डाल रहे हैं उसकी मेंटेनेंस इस अंदाज से हो, पेरियोडिकल मेंटेनेंस, सारा ड्रेन आउट हो, डिसिल्टिंग हो। और ये जो गवर्नमेंट का नारा भी है कि ग्रीन पाकिस्तान, प्लांटेशन हम करें, कोई इस तरह की चीज़ें, हम इस तरह के स्टेप्स लें कि हम वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, उसके तरीके हम जानें, उसका प्रॉपर जो डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं इसमें, वो कॉरपोरेशंस हैं सॉलिड वेस्ट की। बिल्कुल। अब इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ लॉज हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं। लॉज, क्योंकि मैं लॉ का खुद स्टूडेंट हूँ, तो हर एरिया में लॉज तो बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो लेजिस्लेचर की जो विश होती है या उसके पीछे थीम होता है कि ये हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल कर लें, वो इम्प्लीमेंटेशन के बगैर नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन कब तक नहीं होगी, जब तक कि प्रॉपर अवेयरनेस ना हो और हमें प्रॉपर उसके जो प्रोज और कॉन है उनका सही तरह से इदराक ना हो। नंबर 2, हमें वो जो आने वाले नुकसान आते हैं उनके बारे में प्रॉपर आगाही ना दी जाए। यकीन माने कि जब पता चल जाता है ना बच्चे को या किसी को कि यार ये काम करने का ये नुकसान है, तो फिर बंदा जो है उससे अवॉइड करता है। तो हमें पता ही नहीं है कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कोई 10 साल पहले मिनिस्टर एनवायरनमेंट के साथ और सारा इस तरह पूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पे ये सारी ब्रीफिंग हुई। लाहौर का और फैसलाबाद का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन इक्वल था। ठीक है, 10 साल पहले, 12 साल पहले। तो रिसर्च हुई उसके ऊपर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड फैसलाबाद जो है वो रेज कर गया हुआ नॉर्मल। अच्छा। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये अगले 5 साल में पहले तो 10-12 साल में 1 डिग्री का फर्क पड़ा है, तो अगले 5 साल में वो मतलब कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हॉट हो जाएगा। जब ये हॉट हो जाएगा तो आपको पता है फिर उससे बड़े, ये तो छोटे लेवल पे बात, अब इसको बड़े लेवल पे बात करें, जो तबाहियाँ हमने की हैं। ये जो अमेरिका ने हिरोशिमा पे किया था, उसके देख लें आफ्टर फैक्ट्स अभी तक हैं, बिल्कुल कितना माहौल को प्रगंदा किया। इसके अलावा डिफरेंट जो टेररिस्ट अटैक और फला और वो और मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़े, इराक और फला और शाम और
وہاں پہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی, اتنی بمبارمنٹ ہو رہی ہے. پھر افغانستان کا دیکھیں آپ, کتنا اسلحہ استعمال کیا گیا, کتنی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے انڈسٹریلائزیشن تو ایک ضرورت ہے, اس کو بھی پراپر جو اس کے سیفٹی سٹیپس ہیں جو ای پی اے اور ورلڈ لیول کے جو انہوں نے کوڈ آف ایتھکس اور ساری بنائی ہوئی ہیں, ان کو لے کے اگر انڈسٹری لگائی جائے چلے, ضروری ہے لا روزگار کو, ان امپلائمنٹ جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے, پاورٹی پہ کنٹرول کرنا ہے. تو انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو یہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں گی نا. لیکن یہ کہ ود پراپر کیئر, انسان کو اہمیت دی جائے, اس کی صحت کا خیال رکھا جائے, اس کی سیفٹی کا خیال رکھا جائے, اور پھر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ جب ہوں تو اصل میں میرا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اب آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. تربیت کا معیار تو یہ تھا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خاتون آئی, جی میرا بچہ جو میٹھا بہت کھاتا ہے, آپ نے فرمایا کل آئیے گا. تو کل آئے تو فرمایا, بچے سے کہا کہ میٹھا نہ کھاؤ, نقصان دیتا ہے. تو جی پوچھا گیا کہ آپ نے کل کیوں نہ کہا یہ بات, آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. فرمایا جی میرے منہ میں بھی میٹھا تھا, گڑ تھا. تو میں نہیں, مطلب تربیت کا معیار تو یہ تھا. اور پرابلم اب یہ ہے کہ اسپیچ کرنا, لیکچر دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا اور کروانا, اور عمل کروانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب خود عمل کیا جاتا ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی, آپ کا عمل جو ہے وہ بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے, اور اسے آپ کو کافی کچھ مل رہا ہوتا ہے, حاصل ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس کو دیکھتے ہوئے, اگر آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیے, آپ کے والدین جو ہے وہ جیسا کرتے ہیں, بچے ڈیفینیٹلی, اس میں سے کچھ بچے تو ایسے ضرور ہوتے ہیں نا جی جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بالکل سارے اکثریت جو ہے وہ فالو کرتی ہے, رول ماڈل ہوتے ہیں نا وہ. جی جی. اسی طرح ٹیچرز ہیں وہ رول ماڈلز ہیں, اس طرح ہمارے انڈسٹری میں جو ہے لیڈر انٹرپرینورز ہیں وہ لیڈرز ہیں, بالکل ایسے ان کو فالو کرنا ہے انہوں نے. اس طرح جو ادارے چلا رہے ہیں پروفیشنل جو ہیں وہ لیڈرز ہیں. تو ہمیں کچھ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی, اور اس کی اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ اور ٹو پرونگ اسٹریٹجی کرنی پڑے گی کہ ادھر بھی ہو جہاں پہ پولیوشن ہو رہی ہے, اور جو آنے والی نسل ہے اس کو تو بالکل تیار کر دیا جائے کہ وہ بالکل کانشیس ہو. بالکل ایسے. میں آپ کو اس کی ایک ذاتی ایگزامپل دے سکتا ہوں. میں نے جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو گاڑی میں نے چھوٹی سی ایک باسکٹ جو ہے رکھی, خوبصورت سی. ٹھیک ہے. وہ جو بیٹھتا تھا نا اس پہ اعتراض کرتا تھا, یار گاڑی میں تو نے باسکٹ رکھی ہو. میں پھر اس کو سمجھاتا تھوڑا, میں کہ یار بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے, بہت خوب, تاکہ وہ اپنا جو بھی کھائیں پئیں اور اس کے ریپر جو ہے وہ اس پہ ڈالیں. حالانکہ گاڑی میں دائیں بائیں جگہ ہوتی ہے بنی ہوئی, تو میں نے کہا یار اس کو ضرور خراب کرنا ہے آپ نے, تو یہ ڈالو. اس کے علاوہ اور بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز ہم سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے بچپن میں ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ ہمیں وہ گلا ٹائپ وہ کوائن سیو کرنے کے لیے پیسے وہ دیے جاتے تھے, کیا کہ ان کو پتہ چلے اور سیونگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آئے. بالکل صحیح, بالکل. تو اس طرح کی عادتیں اگر چھوٹے ہوتے ہی بچوں میں ڈالی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والا دور ہمارا بڑا اچھا ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھنے لگیں. آپ سن رہے ہیں جی پروگریسو پاکستان, مجھے کہتے ہیں عاطف خان. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ میسج کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں 0334196666 پہ. اس کے علاوہ جناب آپ ہمیں فیس بک آفیشیل پیج پہ بھی جوائن کر رہے ہیں. پروگریسو پاکستان لکھ کے سرچ کیجیے اور بن جائیے ہمارے فیس بک آفیشیل پیج کا بھی حصہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رکھا ہے ایکس سیکریٹری جنرل فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک عبد القیوم صاحب میرے ساتھ ہیں. اور آج ہم بات کریں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر, ایک بہت ہی اہم عنوان اس وجہ سے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو ہماری ہی کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام تر مسائل جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے. ان تمام تر مسائل کا حل کیا ہے اس کی طرف اب ہم جائیں گے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سر جیسا کہ گلیشیئرز جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ ہیٹ جیسے جنریٹ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گلیشیئرز جو پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں, پانی جو ہے وہ دریاؤں میں اور سمندر, اور یہ ساری اس سمندر کی سطح جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 3 ملی میٹر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ کل کلاں جو وہ آبادیاں جو اس کے آس پاس موجود ہیں وہ متاثر ہوں گی, شہر, اور یہ بھی کچھ یہی ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام پیدا ہو رہی ہیں. ان کی شکایات, اور وہ جائز شکایات ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں, اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پانی جو ہے اس کی کمی جو واقع ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح آپ نے توجہ دلائی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہوتا ہے نا کہ سوئسائڈل پوائنٹ, جی, اس پہ پہنچ چکے ہیں. ہمیں اس کا ابھی بھی ادراک نہیں ہے. صحیح. کہ کتنے راوی دیکھیں,
میں نے خود دیکھا ہے اچھا خاصا بہتا ہوتا تھا, اب جی راوی نالا بن گیا ہو جی جی اور گندا نالا بنتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے کمال ہے سارے. ہم نے پراپر اس کی طرف توجہ نہیں دی. جو بھی انڈیا نے کرنا تھا وہ کرتا گیا, ڈیمز بنتے گئے. اسی طرح ہماری پراپر پلاننگ نہیں, جس کا میں نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا. ہم پراپر پلاننگ کی وجہ سے جو ہے نا, ہماری لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹس کا حال دیکھ لیں, جو ہمارے رہا ہے, ہسٹری رہی ہے, سب ایڈاگزم پہ چل رہا ہے. ایڈاگزم پہ کہ یار آج دی رات کڈو تو کل دیکھاں گے. بالکل ایسے. تو یہ جب تک ایڈاگزم ختم نہیں ہوگا, ہماری کوئی ٹیکنوکریٹس جو ہیں پراپر اپنا رول پلے نہیں کریں گے, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے جو بھی کی پرسنز ہیں, بہت سارے ہیں درد رکھتے ہیں, لیکن ان کو پراپر انوائرمنٹ نہیں ملتی, ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ملتی, ان کو سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملتی, جس کی وجہ سے کام خراب. جیسے گلیشیئر کی آپ نے بات کی, تو ابھی یہ دیکھ لیں, ابھی آج یہ جو چند دن پہلے تک جو سردی تھی, اب سردی گنے چنے دن ہے, جی جی وہ رہ گئی ہے. یہ سارا کیا, ساری ہماری شامت مال ہے. اس کا امپیکٹ دیکھیں پھر کیا ہے سوسائٹی پہ. جی ہیلتھ پہ تو ہے ہی ہے, سوسائٹی پہ دیکھیں. جو سردیوں میں لوگ بزنس کرنے والے ہوتے تھے, اچھا خاصا بزنس سردیوں میں ہوتا تھا, پھر گرمیوں میں ہوتا تھا, کسی طرح کا بھی لگا لیں, لباس کے حوالے سے اور بہت ساری آئٹمز ہیں, فوڈ کے حوالے سے. ابھی وہ سردیوں والا بیچارہ جو کپڑا بنائے گا, گارمنٹس بنائے گا, مشینری فیکٹریاں چلیں گی, وہ کتنے دن بیچے گا؟ بالکل ایسے, بالکل ایسے. تھوڑے لانگ ٹرم مطلب کہ, اور لوگ پریشان ہیں اس سے, ٹینشن کریٹ ہوتی جا رہی ہے, لوگ انگزائٹی کا شکار ہیں, اتنا سٹریس بڑھ گیا کہ وہ پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے اس کے نا بڑے ملٹیپل قسم کے کہہ لیں. ایک اور چیز بھی ہے سر کہ یہاں نا سراہا نہیں جاتا, موٹیویٹ نہیں کیا جاتا, اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کہ لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس درخت جو ہے پھر یہی لگاتے رہیں اور گورنمنٹ کا یہی کام ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے لیے کتنے بہتر مواقع جو پیدا کریں گے. سر اٹ از ون آف دا بیسٹ ٹول, یا اس کا جو کنٹرول ہے, جی کس طرح کلائمیٹ کو ہم اپنے ارد گرد کو, ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں, ون آف دا بیسٹ ٹول ہے یہ. آپ لگا کے دیکھ لیں جن علاقوں میں یہ, آپ اپنے شہر کو فیصل آباد کو دیکھ لیتے ہیں, لاہور دیکھ لیتے ہیں, آئی بلانگ ٹو لاہور. تو جب شہر سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ گرینری ہے. اسی طرح جو اچھی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ پلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, بالکل ایسے. تو اس کا ماحول ہی, اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ گر جاتا ہے, اور گرمیوں میں بڑا ایک کمفرٹیبل بندہ فیل کرتا ہے. اسی طرح جب آپ درخت ہو رہی ہے جناب, وہاں پہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا 1-2 منٹ زیادہ. کچھ ایسے پلیسز ہیں کہ اس روڈ سے ہم جب گزرتے ہیں نا, تو وہ اس ہیٹ کی وجہ سے اچھا اس روڈ کے اوپر بڑی گرمی محسوس ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں نا, کچھ محلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی جو فیکٹریز میں, وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد, جی جی, وہ اس مسئلے کا جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, وہ شکار ہوتے ہیں. پولوشن بھی وہ کہہ لیں انہیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے, اس کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں, اس کے پاس کوئی. تو اس لیے تھوڑا سا ڈسٹینس ضرور ہونا چاہیے کہ لیونگ یہ جو ہے وہ انڈسٹریز کے قریب نہیں ہونی چاہیے, یہ تھوڑے سے ایک ڈسٹینس پہ ہونی چاہیے. اور یہ ون آف دا بیسٹ ٹول ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, پلانٹیشن. یہ میکسیمم کرنی چاہیے. گراسی پلانٹس ہوں, پلانٹس لگائیں, فروٹ پلانٹ لگائیں نا میکسیمم. کیا ہوگا اس سے؟ پرندے کھائیں گے, انسان کھائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر بندہ اتنے ہم للے تللے وہ کرتے ہیں, تو کیا ہے, تھوڑی سی اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں, لیں اور لگائیں, اور تھوڑی سی ان کی نگہداشت کریں. جیسے آج کل کا موسم ہے, تو یہ میرا میسج ہوگا جو میرے سننے والے محترم ہیں, اور اسپیشلی جو یوتھ ہے, وہ جو کہ انرجیٹک ہیں, ان کو میں زیادہ اسٹریس کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ یار بچے بھی لگائیں, بچیاں بھی لگائیں, اپنے ناموں سے لگائیں. بالکل, پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لگائیں, بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کے ناموں سے لگائیں, اور اس کی پھر کیئر کریں تھوڑی تھوڑی. اتنی زیادہ تو اس پہ کوئی اماؤنٹ بھی نہیں لگتی, تو آپ پاکٹ منی سے کر سکتے ہیں. اس پہ اسپیشل تھوڑا سا فنڈ رکھا جا سکتا ہے. اس طرح جتنی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے ارد گرد کی, اسپیشلی انڈسٹریلسٹ جو ہیں, وہ اسپیشل فوکس کریں, کر بھی رہے ہیں انہوں نے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہ زیادہ فوکس کریں سارے, اور بھرپور یہ جو ہمارا پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن ماشاء اللہ ہمارے ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب بڑا اس پہ پازیٹیو ہے وہ, اور ساری مشنری اور تو اس پہ بڑا سپورٹیو ہے رول کو کرنا چاہے تو. یہ فارسٹ میں ہے میرے دوست, وہ بڑے اگریسو ہیں اس پہ
کہ آپ یار بتائیں آئیں کریں. صحیح ہے. بڑے چیپ ریٹس پہ وہ مطلب کہ, اور بعض تو بہت سارے فری بھی اویلیبل ہے, صرف اس کی نگہداشت ہونی چاہیے. اصل بات جو ہے وہ جذبہ تھوڑا سا, تو ہم کلائمیٹ کو بہتر بنانے میں اپنا رول تو پلے کریں جتنا یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کریں جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اپنی جو ویسٹ ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہر بندہ جو نا ایوریج 1.5 کلو ویسٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیلی, زیادہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ یہ ایوریج ہے, بچے بھی شامل کر کے. تو اس ویسٹ کو پراپر ڈسپوز آف کریں. صحیح ہے. یہ بڑی اس پہ یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے, بہت الارمنگ ہوتی جا رہی ہے. ڈیزیزز بہت ساری اس سے پھر ہو رہی ہے جب اس کو پراپر ڈسپوز آف ہم نہیں کرتے. ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز ہیں, دیکھیں نا ملتی ہے انہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تازہ ہوا ملتی جی, اور مجھے لگتا ہے کہ جو اوزون لیئر کو جو ہم کافی حد تک ہماری وجہ سے, کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے امپیکٹ جا رہا ہے اس کے اوپر, اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے یہ زمین کی جو سوئل زرخیزی کو جو ہے وہ اس کو بھی متاثر کر رہی ہے, اور فصلیں جو متاثر ہو رہی ہیں, بنجر زمین جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. نہیں ڈیفینیٹلی اس کے دیکھیں نا, جیسے جو جہاں پہ فیکٹری لگ جاتی ہے نا, اگر وہاں پہ تو اچھا ہے امپلائر اور انڈسٹریلسٹ ویژنری ہے اور وہ درد رکھنے والا ہے, وہ ایتھک کو لے کے چلنے والا ہے. سر لا کی بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے تو ایتھکس ہے نا. بالکل صحیح. لا کو تو جاگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی اگر بندہ ایتھیکل کام کرے تو. وہ تو آپ رانگ کریں گے تو اس کی پھر ریکٹیفیکیشن کے لیے قانون جاگے گا نا. جی جی. تو بندہ جو اس طرح کے کر رہے ہیں ان کے دائیں بائیں کیا ہوتا ہے, جہاں لگ جاتی ہے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں, ایسے ہی اکنامکلی بھی خوشحال ہو جاتے ہیں, انوائرمنٹلی بھی وہ خوشحال ہو جاتے ہیں, ان کو اچھا ماحول ملتا ہے, اچھی فیسلٹیز ملتی ہیں. بالکل صحیح. ساتھ کوئی ڈسپینسری مل گئی, ساتھ کوئی ہاسپٹل مل گیا, ساتھ جناب کوئی اس طرح کا اسکول مل گیا, اور اس طرح کے ادارے, کیپیسٹی بلڈنگ, ووکیشنل فلام, یہ بھی چیزیں ساتھ اچھا امپلائر کر دیتا ہے. ساتھ ماحول بھی, ٹری پلانٹیشن ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. چھوٹے سے ایکسپینس پہ, چھوٹی سی CSR, اس کو ہم بولتے ہیں کارپوریٹ لینگویج میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, صحیح ہے کہ وی ہیو ٹو فلفل آور سوشل رسپانسبلٹی. اور جو کارپوریٹ ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے, جو چھوٹے ہیں ابھی SMEs ہیں ان کو بھی ایک چھوٹا سا فنڈ رکھنا چاہیے. اور ہوتا ہے کیا بیسیکلی اس میں, یہ بڑی میں آپ کو کی پوائنٹ میں شیئر کر رہا ہوں اپنے, اسپیشلی جو یوتھ ہے ہماری ینگ انٹرپرینورز ہیں وہ, اور باقی بھی سارے میرے محترم ہیں. تو انڈسٹری میں رہ کے بہت ساروں سے میرا واسطہ رہا ہے اور واسطہ ہے اور رہے گا ماشاءاللہ, بڑے بہت سارے دوست بن کے. تو میں اسپیشل جو سن رہا ہے, جو بعد میں سنے, ریکارڈنگ ہوگی اس کی ہونے رہے گی, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے ایک فنڈ جنریٹ کریں اور انتظار نہ کریں. موسم آتا ہے اسپرنگ کا اور پھر چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر چیزیں لگانی مشکل ہو جاتی ہے, اس کے بعد پودے جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ذرا کم ہے. تو اب جو بھی کام وقت پہ کر لیا جائے, تو آج کل یہ وقت ہے, شروع ہو گیا وقت ابھی, یہ 1-1.5 ماہ ہے, اس میں بہت ساری پلانٹیشن کی جا سکتی ہے, کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تو ہے گڈ ول بنے گی. صحیح ہے. جس ادارے کی گڈ ول ہو اس ادارے میں ہر کوئی بندہ جانا پسند کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور جو جہاں پہ بیٹھے آئے اور گند ڈال دے دائیں بائیں, ایئر کو بھی پلیوٹ کر دے, ارتھ کو بھی پلیوٹ کر دے, جیسے آپ نے کیمیکل جائیں گے تو ارتھ کا تو بیڑا کر کو ہے نا, ختم ہو جانے. بالکل ایسے ہی. اس کا واٹر ٹیبل ہی فار ایگزامپل وہ ڈرین ہو رہا ہے, یوز ہو رہا ہے وہاں پہ واٹر, تو واٹر ٹیبل ہی بہت لو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, کنٹامینیشن ہو جائے گی. صحیح ہے. تو یہ میری ہمبر آج کا جو یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیا, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کی انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس آواز کو اور اٹھائیں, آپ ریمائنڈر دیں, تاکہ انسان ہے نا, اس کو ریمائنڈر کی بڑی ضرورت ہے. اللہ پاک نے بھی 5 وقت اذان کا نظام بنایا ہوا کہ یہ یار بڑا سست ہے. جی جی. تو جذبہ بڑا پیدا, میں چاہتا ہوں کہ سارے اچھے بن جائیں جی, اور اپنی اپنی ٹیمز کو انسٹرکٹ کریں, ان کو فنڈ ایلوکیٹ کریں, اور پھر فالو اپ لیں ان سے 15 دن بعد, 20 دن بعد, پھر ہر مہینے کتنے پلانٹس لگائے تھے, کتنے باقی رہ گئے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, کہ اتنے لگے کہاں لگے ہیں, اسی جگہ پہ دوبارہ پھر اگلے سال لگ رہے ہوتے ہیں. تو جناب اس کی جو مینٹیننس ہے نا, اصل ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے وہ سسٹینیبل ہو. صحیح ہے. وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے, پھر ہی اس کام کا کوئی فائدہ ہے. تو میں جذبے کو سراہتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. بہت ساری ہم دیکھیں کینال کے دائیں بائیں کچھ چیزیں ہیں بھی ہیں, اور بھی کچھ جگہوں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کاوش کر رہے ہیں, ان کی کاوشوں کو بھی میں سراہتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ذرا انرجیٹیکلی جو ہے وہ کیا جائے, تاکہ میکسیمم جو ہے وہ ہم اپنا رول پلے کر سکیں, یعنی کلائمیٹ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے. ابھی تو کنٹرول کرنا ہے, بعد میں اس کی اصلاح ہونی چاہیے.
یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نام پیدا کرنے کے لیے، نام بنانے کے لیے، پیدا کرنا تو یہ اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے کہ نام بنانے کے لیے نہیں، نتائج کے لیے کام کیا جائے، جو بھی کام کیا جائے، بالکل، کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھی جائے، اور وہ جو آپ کا کام ہے وہ بعد میں نظر آئے، نہ کہ جہاں آج درخت لگا کچھ سالوں کے بعد پھر سے وہیں درخت لگے. آپ فالو اپ لیتے رہیں جو بھی کام ہوتا ہے اس کو، تاکہ ہم یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ اس کو کسی حد تک ہم اب کنٹرول میں لا سکیں. یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، کیا کیا اس کی وجوہات ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر بھی رہے ہیں. جاتے جاتے سر کوئی ایسی ایک بات جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ادھوری ہے، جو ہم باتوں میں، یہ ایسا ٹاپک ہے، یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، اور صفائی دیکھیں نا، نصف ایمان کہا گیا، جی. اس کا ہم اگر خیال کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ماحول کتنا اچھا ہو جائے. بالکل پہلے تو ہم کتنے اچھے ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں گے. جی جی ٹھیک ہے نا. جی. فار ایگزامپل یہ چند سالوں سے یہ فیومیگیشن بڑی ہو رہی ہے، مچھر اور مکھی اور یہ وہ. اس کی آپ کو میں ایگزامپل بتاتا ہوں، ڈیٹیل بتاتا ہوں تھوڑی سی. اب کون سا کس طرح کے مچھر پہ اس کی کیا امیونٹی ہے، اس کو کس طرح کا سپرے کس پوٹینسی کا ہونا چاہیے. چند دوست ہیں میرے فیومیگیشن میں، تو میرے پاس تھوڑا سا اس وجہ سے نالج ہے، گپ شپ رہتی ہے. اتنا بے تکے سے مطلب کہ وہ لگا کے نا، اتنی ہم نے کر دیا ہے کہ مچھر اب اتنے ان کی امیونٹی بڑھ گئی ہے کہ چھوٹا موٹا سپرے تو اس پہ کام نہیں کرتا. اب خود دیکھ لیں گھر میں کیا ہوتا تھا، وہ ہم کوئی میڈ استعمال کرنا، ماسکیٹو میڈ یا اس طرح، تو جناب وہ بڑی آرام سے سو رہے ہیں. ابھی وہ دو لگا لیں تو ان کا اثر نہیں ہے، لیکوڈ آ گئے ہیں، بڑا کچھ آ گیا. تو یہ ہے کہ اس سے پھر بیماریاں، مچھر جتنی بیماری پھیلا رہا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ڈینگی شینگی فلاں یہ وہ، اسی طرح ملیریا، اور بہت لمبی لسٹ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے کلائمیٹ کو بہتر بنانا ہے. اور کلائمیٹ میں بہتر بنانے کے لیے جو اگزامپل میں نے آپ کو دیا ہے کہ ہم صحیح کام سوچ سمجھ کے اور شعوری کوشش کریں. اس کے علاوہ جیسے سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ ہم اپنے کلچر کو چینج کریں. جب تک ہم اپنے کلچر کو چینج نہیں کریں گے اور صرف منافع پہ ہماری توجہ ہوگی کہ پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، ملٹی پلائی، نہیں، یہ نہیں. مناسب آپ رکھیں، پروفٹ ساری چیزیں رکھیں، لیکن اس میں CSR جو ہے پرسنل لیول پہ بھی میری بھی یہ ذمہ داری، یہ نہیں کہ ادارے بڑے ہی کریں یا چھوٹے ادارے ہی کریں، بھائی میری ذاتی حیثیت میں بھی تو کچھ ہے نا. بالکل صحیح. اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے، مجھے شعور دیا ہے، مجھے عقل دی ہے، مجھے ریسورسز دی ہیں اللہ پاک نے، تو تھوڑے سے میں اللہ کی مخلوق کے لیے کر لوں. وہ انما الاعمال بالنیات کی بات میں ضرور کیا کرتا ہوں کہ جب ہم اس نیت سے کر رہے ہوں گے نا CSR بھی، کہ یار اس میں انسان کی فلاح ہے، بنی نوع انسان کی اس میں فلاح ہے، اللہ پاک خوش ہوں گے، تو کیا خیال ہے جب وہ خوش ہوں گے تو آپ کا جو باقی کاروبار چل رہا ہے، کیا خیال ہے اس میں برکت نہیں آئے گی، اس میں بڑھوتری نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. جب آپ اپنے امپلائی کا خیال کریں گے، صرف یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کے لیے میں کر رہا ہوں، کہ یہ تو ٹھیک ہے اس کی سیلری بنتی تھی، یہ میں نے دی، لیکن یہ سم تھنگ ایکسٹرا، اس کو ماحول اچھا دے رہا ہوں میں. ورک پلیس انوائرمنٹ جب ہم اچھا دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا، کلائمیٹ سارا چینج ہو جائے گا نا، اور سارے کلائمیٹ مل کے تو پھر گلوبل کلائمیٹ ہمارا بن جائے گا. تو آپ کو یہ مسائل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا نا جی. آج آپ کے اتنے ورکر جو چھٹی تشریف لائے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پار جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آج کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور وہ ان چیزوں پہ عمل ضرور کریں گے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کے میسیجز جو ہیں وہ شامل کرتا چلا جاؤں. ہمارے ساتھ مہرین تھی. مہرین آپ کا بہت بہت شکریہ. صفدر عباس سے بہت بہت شکریہ. کائنات آپ کا بہت بہت شکریہ. افتخار ہمارے ساتھ مانا والا سے تھے، آپ کا جی بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جناب جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. ہما علی بہت شکریہ. خادم حسین صاحب بہت شکریہ. شائستہ جلال ہمیں سن رہی تھی، بہت شکریہ. اور بد شیخ تھی ہمارے ساتھ. سجل عاطف، حیا خان، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ تھے، ہمیں سن رہے تھے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی جی ہاں سیٹرڈے کو وائرل آور میں. تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے گا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے بات کی. کچھ باتیں جو ادھوری ہیں وہ ہم آنے والے دنوں میں آپ سے ضرور شیئر کریں گے. کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ فلڈز اور سٹارمز کی وجہ بھی یہ کلائمیٹ چینج جو ہے، یہ ہیٹ جو ہے جس طرح سے جنریٹ ہو رہی ہے، اسی کی وجہ ہے کہ ایوا پورشن جو ہے وہ جب پانی میں بڑھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانی جب ابلنا شروع ہوتا ہے تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو فلڈز آتے ہیں، سٹارمز آتے ہیں.
یہ اور پھر ان فلڈس کی وجہ سے آپ کو کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں. بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی. گلوبل شیپر جیسے بہت سارے ادارے جو ہیں اس پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہم سب کو مل کے اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو, اپنے ملک کو بہتر بنا سکیں, اس کو خوشحال رکھ سکیں. اور وہ تمام تر لوگ جو اتنی بیماریوں کا شکار ہیں یا جن کی قیمتی جانیں گئی, ہم چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے ملک کو اتنا خوشحال کر لیں, اتنا بہتر بنا لیں کہ ہم ایسے تمام تر مسائل کا ہمیں سامنا نہ ہو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیٹرڈے کو. تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے گا. عاطف خان کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.